बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मजमूई सूरत-ए-हाल बिलखसूस इक्तिसादी और इंसानी बहरान से निपटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली वज़ा करने के सिलसिले में इस्लामाबाद में 19 दिसंबर बरोज़ इतवार इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। एक बड़ा सिफारती इज्तिमा हो रहा है। 41 साल बाद इससे कबल 1980 में भी OIC का स्पेशल सेशन हुआ था अफगानिस्तान पर, और इस दफ़ा इस इजलास का मकसद ये है कि दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई जाए कि जो 38 मिलियन अफगान अवाम हैं वो इस वक्त माली मुश्किलात से दो चार हैं, इनकी तवज्जो, इनकी अमली मदद की तरफ मबजूल कराना है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान को, अफगान अवाम को तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं। हमें बताया गया है कि ये जो बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होने जा रहा है, इसकी 2 नशिस्तें होंगी। इसमें जो 57 रुकनी इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा, उनके सीनियर ऑफिशल्स, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज़ के नुमाइंदगान, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदे और इस्लामी और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं, इनके रुकन ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटअप होगा। उम्मीद और तवक्को क्या है इस इजलास से? ये जो 2 रोज़ा इवेंट है, इसकी अफादियत क्या है, अहमियत क्या है और मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से प्रोग्राम के आज इस खसूसी नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एमिनेंट एनालिस्ट जो पाकिस्तान के फरा रह चुके हैं और इन तमाम मामलात को, इस इंगेजमेंट को से बाखूबी वाकिफ़ हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं तस्नीम असलम साहिबा, पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं आर्म कैपिटल्स में, तर्जुमान रह चुकी हैं। आपका बहुत शुक्रिया तस्नीम साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, आप पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। और हमें आपका भी बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन कर रही हैं बज़रिया स्काइप तहमीना जंजुआ साहिबा, आप पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा रह चुकी हैं। तहमीना साहिबा, आपका भी हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। तीनों मौजूदान को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से तहमीना साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तहमीना साहिबा, आप ज़ाहिर बात है इस तरह के इवेंट्स तो पाकिस्तान में कम ही हुए हैं, लेकिन आपने इस तरह के डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स में खुद भी कलीदी किरदार अदा किया है। बताइएगा, ये पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है कॉन्फ्रेंस, इसकी अहमियत क्या है और इसके मुमकिन नताइज क्या होने चाहिए जो हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं आपकी राय में? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पहली बात कि जिसको मैं वजाहत कर दूं, ये OIC की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अफगानिस्तान में पहली बार है 41 ईयर्स के बाद। वरना पाकिस्तान में OIC कई और मीटिंग्स हो चुकी हैं। सो पाकिस्तान होस्ट करता रहा है बहुत सारी मीटिंग्स, जिससे इस बात को से वाज़िया होता है कि पाकिस्तान जो है OIC को बहुत अहमियत देता है और OIC भी पाकिस्तान को बहुत कदर की, OIC के ममालिक पाकिस्तान को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। अब मसला ये है कि 15 अगस्त के बाद या उससे पहले जो भी है, इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक बहुत शदीद किस्म की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है। जो ड्राउट वहाँ पे एक बहुत लंबा अरसे से ड्राउट है, उसकी वजह से और कोविड की वजह से, और उसके अलावा वहाँ पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कि अफ़गान लोगों के पास, अफ़गान हुकूमत के पास, उनका बैंकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल इस वक्त काम नहीं कर रहा और लोगों के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है, उनके हाथ में पैसे नहीं हैं कि वो चीज़ें, अज्जा जो खाने की पीने की भी चीज़ें वो ख़रीद सकें। रिपोर्टें जो UN से आई हैं, UN उन्होंने भी बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये बहुत मुश्किल दौर है और इसमें बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त, कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 5% सिर्फ लोग ऐसे रहे हैं जो फुली अपने पूरे दिन का खाना खा सकते हैं। ये एक रिपोर्ट, अभी कुछ कल ही एक ख़त लिखा गया है, कुछ फॉर्मर एम्बेसडर्स अमरीकी हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत को लिखा है और उसमें कहा है कि आप लोग कुछ करें इसके बारे में, जो एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी होने वाली है। UN के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इन अफगानिस्तान है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करते हुए कहा कि एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी होने वाली है अफगानिस्तान में और उससे हमें डील करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान ना सिर्फ एज ए नेबर
کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک بہت لمبا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہماری بہت کلوز کلچرل ریلیجس ریلیشنز ہیں افغان لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے کہ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ افغانستان میں ایک ایسی سچویشن کا شکار ہوں یا ہو رہے ہیں جو ابھی ونٹرز آنے کی وجہ سے بہت اور بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے، کہ ان کو کھانے کو، ان کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بہت سخت ضرورت ہے. اس لیے یہ پاکستان نے مختلف ممالک سے، OIC سے گفتگو کی اس کے بارے میں، اور سعودی عربیہ نے پروپوزل کیا کہ ایک میٹنگ کرتے ہیں افغانستان کی ہیومینیٹیرین سچویشن ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس وقت جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے یہ ہیومینیٹیرین سچویشن ڈسکس کرنے کے لیے ہے، اور therefore اس میں شاید پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ان کو اس وقت سائڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ افغان لوگوں کو اس وقت جو تشویش کا شکار ہے ہم ساری دنیا، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ایز اے ریزلٹ اس کی کانفرنس کے بعد تمام دنیا کو، جو UN بھی بول رہا ہے، لیکن تمام دنیا کو اس کو باور کرایا جائے کہ یہ بہت کرٹیکل موقع ہے جس میں دنیا آ کر افغان لوگوں کے پر فوکس کرے، اور افغان لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان پہ فوکس کرے، اور کچھ نہ کچھ ارجنٹلی کیا جائے. اس لیے یہ ایمرجنسی اور ایکسٹراڈنری سیشن ہے. ماضی میں بھی ایسے ایکسٹراڈنری سیشنز ہو سکتے ہیں فلسطین کے بارے میں اور ممالک کے بارے میں، اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کانکریٹ شاید کوئی پلیجنگ کانفرنس نہیں ہو، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ باتیں یہ ڈسکس ہوں گی، اور یہ انسینٹیو کریٹ کریں گی باقی ملکوں کے لیے جو نان OIC کنٹریز ہیں، کہ وہ بھی اس بات کو وہاں پہ افغانستان میں انویسٹ کریں ہیومینیٹیرین اچھا، سچویشن اسٹے آن دس پوائنٹ. یہ تیبیرہ صاحب آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. میں چاہوں گا تسلیم اسلم صاحبہ، ہیومینیٹیرین کرائسس ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اس پورے اسلامی تعاون تنظیم کے ایکسٹراڈنری اجلاس کا. آپ سمجھتی ہیں، جیسے میم نے کہا اور میں بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا، 22.8 ملین لوگ جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں، یعنی کہ جو ان کو غذائیت چاہیے اس سے کم مل رہی ہے. ایسے میں آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بیفٹنگ رسپانس آئے گا، کیونکہ اس میں OIC کے وزراء خارجہ کے ساتھ ساتھ UN کی ایجنسی جن کی رپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے نمائندگان بھی شریک ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان بھی اور یونائٹڈ نیشنز بھی کافی عرصے سے، ایٹ لیسٹ سپٹمبر سے اگست کے اینڈ سے وارن کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ بلڈ اپ کر رہی ہے، برو کر رہی ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے 2.2 ملین بچوں کی بات کی. 3.2 نہیں، 2.2 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے تو یہ بچے پیرش کر جائیں گے ان سردیوں میں. 2.2 پھر آپ نے یہ بھی رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کو اپنے بچے، کیونکہ ان کو فیڈ نہیں کر سکتے، بیچنے پڑ رہے ہیں. اور یہ ایک بات کی ہے تیمینہ صاحبہ نے، جو امریکن امبیسڈرز اور جنرلز کا وہ لیٹر ہے یا اوپیڈ ہے جس طرح وہ پبلش ہوا ہے. گارڈین کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل تھا ریسنٹلی، اور ایک طرح سے کہ وہ بات سٹارٹ ہو گئی ہے، سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ جو میجرز امپوز کی گئی ہیں، جو ان کے 9.5 بلین ڈالرز جو ان کے ایسٹس فریز کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ایک کیٹاسٹرافی جنم لے رہی ہے. کیونکہ آلریڈی افغانستان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، اور جب سے یہ ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے وڈرال ہوا ہے، اور وہ پیسہ جو افغانستان کو ملتا تھا پہلے، جس پہ ان کا بجٹ چلتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ سپلائز وہ زیادہ باہر سے خریدتے ہیں، کچھ پاکستان سے، ازبکستان سے اور ممالک سے. اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ چیزیں خرید سکیں اپنے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے. ایک سیریس کرائسس ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور سردیاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اچھی خاصی ہارش قسم کی سردی ہوتی ہے. تو ان حالات میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، رپورٹس بھی آ رہی ہیں. UN سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ہے، ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے بڑے ہارش جو فیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پبلک اوپینین کا وہ کرٹیکل ماس نہیں بنا
کہ جس کی وجہ سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جو ان کے فنڈز پہ فریز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکٹ کریں. تو ایک طرح سے یہ اب ان کے اوپر کیا وجہ کیا رکاوٹ کیا کوئی لیگل پرابلم لیکوناز ہیں دیکھیے یہ ول کی کمی ہے ویسٹ میں کنفیوژن ہے نہیں ویسٹ میں ایک ٹینڈنسی رہی ہے اسپیشلی امریکہ میں اور یو کے میں کہ یہ سینکشنز اور کوئرسو میجرز کے تھرو ملکوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رجیمز چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا عراق میں 5-6 ملین بچے مر گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اٹس ناٹ اے لارج پرائز ٹو پے فار دا چینج ان عراق. تو وہ ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں پولیٹیکل. لیکن اب جو سچویشن ہے اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اب سوللی جو ایک بہت ہی سیریس ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور یو این کے مطابق اتنی بڑی کرائسس افغانستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی, تو اس کے اوپر فوکس لایا جائے اور ایک ایسی کوشش کی جائے کہ اس کو ارجنٹلی پولیٹیکل ایشوز کو سائڈ پہ کر کے یا پولیٹیکل ایجنڈاز جو بھی ہیں ان کو ایک طرف کر کے افغان لوگوں کو پنش کرنے کے بجائے ان کی اس وقت ہیلپ کی جائے. اور ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیلی یہ بھی اچھا ہو کہ اگر ان کا جو فنڈ فریز ہوئے ہیں وہ ڈیفریز ہو جائیں, وہ ہو جائیں. ٹھیک, اگر نہیں تو پھر آپ کو چاہیے ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف ہیومینیٹیرین پلانٹ, وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں, پھر وہاں پہ میڈیسنز, اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ فنڈز بھی جنریٹ کرنے ہوں گے ان دا شارٹ ٹرم کہ ایٹ لیسٹ افغان جو اسینشیل سروسز ہیں ان کو چلا سکیں, جیسے ہاسپٹلس ہیں یا کچھ آفیسز ہیں, کیونکہ گورننس کا سسٹم بھی کولیپس کرے. اگر وہ کولیپس کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں نہ صرف ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہوگا بلکہ ایک ملک وہ اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی, جو کہ بہت اور وہ ہمارے لیے کسی طور پہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. لیکن وہ اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ پوری دنیا تک کیونکہ اس میں میں چاہوں گا کہ آصف درانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. سر, اکنامک امیگرینٹس کا ایک انفلکس بھی پیدا ہو سکتا ہے, اقتصادی طور پہ لوگ ہجرت کر جائیں اور وہ صرف پاکستان تک پھر محدود نہیں ہوں گے, ایران تک محدود نہیں ہوں گے, یورپ کا بھی رخ کر سکتے ہیں. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کانفرنس سے ایک بیانیہ, کیونکہ یہ ویسے بھی آج کل کہا جاتا ہے کہ اب تو وار آف نیریٹیوز ہوتی ہے, ایسا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا پاکستان ود دی ہیلپ آف OIC, کیونکہ 57 اسلامی ملک ہیں اور میں ان کا چارٹر بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کا یہ مقصد بھی اس لیے یہ اتنا بڑا ایک اکٹھ یا ایک تنظیم بنائی گئی تھی کہ اس طرح کے معاملات کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے. اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو سیکورٹی کونسل کے مستقل رکن ممالک ہیں ان کے مندوبین بھی شرکت کریں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی آپ نے ٹھیک کہا, اور پھر امبیسڈر تسنیم اسلم اور تیمینہ جنجوعہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. میرے نزدیک سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ بینکنگ کرائسس ہے. آپ اگر یہ امداد دے بھی دیں, لیکن یہ امداد تو ان کائنڈ تو ٹھیک ہے, اگر آپ اجناس کی صورت میں آپ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ تو پہنچ سکتی ہے لوگوں تک. لیکن اس وقت مثلاً 5 لاکھ جو ہے افغانستان میں جو سرکاری ملازم ہیں, جس میں 2/3 جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں, اور اس میں بھی بڑی تعداد تقریباً آدھی جو ہیں وہ خواتین ہیں. ان کی سیلریز پے کرنے کا جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو بینکنگ سسٹم کام نہیں کر رہا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو ہے UN ایجنسیز اور ایون INGOs جو ہیں وہ بھی اگر ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو بینکنگ چینل ان کے آگے بالکل مفلوج ہیں, وہ آگے چل نہیں سکتے. تو لہٰذا افغانستان جو ہے ایک نارمل ملک کے طور پہ کبھی بھی نہیں ابھرے گا جب تک کہ اس کے جو انفراسٹرکچر اور جو سسٹمکس وہ ہیں ریکوائرمنٹس وہ اگر پوری نہ ہو, اور اس میں بینکنگ چینل کا فعال ہونا بہت ضروری ہے. اور اسے کیسے فعال کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ امریکنز نے جو سینکشن لگائی ہیں وہ بینکس پہ بھی ہیں, جس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایون UN ایجنسیز کے بھی بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز ہیں. ایسی کوئی پروویژن ابھی تک پیدا نہیں ہوئی؟ نہیں, ایسا نہیں. کیش پہ آپریٹ کریں, اور ایک امریکنز نے بھی الاؤ کیا, ایک چیز میں کہتا ہوں کہ الاؤ تو کیا کہ 11 تاریخ کو انہوں نے ایک ایشو کیا ہے کہ جو افغانز باہر ہیں وہ پیسے بھیج سکتے ہیں, مطلب اپنے عزیز اقارب کو جو باہر بستے ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے تو آپ یہ جس طرح کی ایگزمپشنز اگر دیں گے تو افغانستان نارملسی کی طرف آنے والا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ افغانستان کو ایک نارمل ملک کے طور پہ رہنا ہے
یا اس کو جو ہے ایڈ ہاک بیسس پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ زندہ رہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں خالی پاکستان ہی نہیں ہے, باقی دنیا جو خاص کر امیڈیٹ نیبرز آف افغانستان وہ بھی ایکولی متاثر ہوں گے, خاص کر ایران اور پاکستان. یہاں پہ تو ریفیوجیز آلریڈی ہیں, 3 ملین دونوں طرف سے, 3 ملین وہاں ہیں, 3 ملین یہاں پہ ہیں. اور میرے خیال میں 15 اگست کے بعد بھی کچھ اضافی افغان جی ایران میں زیادہ گئے ہیں, ایران میں تقریباً 3 لاکھ جو ہے گئے ہیں, یہاں پہ تقریباً 46,000 کی نہیں سر, ہمارے ہاں بھی کچھ 2,87,667 کے قریب those who have traveled they were traveling to Europe, لیکن جو یہاں پہ رہ رہے ہیں they are estimated to be 46,000 with visas, but without visas بھی لوگ ہیں یہاں پہ. وداؤٹ ویزا تو مجھے نہیں لگتا, ہمارے بارڈر میں تو اب اسٹرکٹ وہ ہے, اچھا تو فینسنگ کے بعد سے یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. اور اس وقت یہاں پہ آلریڈی 3 ملین کے قریب لوگ موجود لیکن وہ آلریڈی موجود ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت پینڈنگ ویزا جو ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہیں جو افغان جو ہے پاکستان آنا چاہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے یونیلیٹرلی یہ سینکشنز لگائی ہیں, اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ آئے گا وہ جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر بھی لیا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی فوجوں کے انخلاء کا انتظار کر رہے تھے, اس کے بعد وہ اپنا ونڈکٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ونڈکٹیونیس وہ یہاں پہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, جو کہ وہ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی جو جیسے ایمبیسڈر تہمینہ اور میم تسنیم نے بھی کہا کہ جو سفراء جنہوں نے سرو کیا امریکنز نے افغانستان میں, یا جو جنرلز بھی ہیں, اور لیٹر لکھا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا وہ تو ابھی لکھا ہے, لیٹس سی, کیونکہ اس میں یہ ظاہر ہے ان کو انڈر پریشر تو آئیں گے, اور یہ OIC کا جو منسٹریل میٹنگ ہے یہ بھی ایک پریشر کے طور پہ اس پہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی اگرچہ یہ اجلاس تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہے, لیکن یہ جو 57 ملکوں کا آرگنائزیشن ہے, آفٹر UN یہ سب سے بڑا آرگنائزیشن ہے, تو وہ اس کا بھی ایک اخلاقی اور سیاسی جو دباؤ ہے وہ یہ پیدا کرے گا. اور اس میں خالی یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات تو نہیں ہوگی, باقی بھی ہوں گے رہنما اصول طے ہوں گے, اور اس میں جو ہے طالبان حکومت کا یا جس سے اسلامک امارات جو ہے دولت اسلامک امارات اس کا بھی ریکگنیشن کے بارے میں بات ہوگی. تو یہ اصول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پھر ٹرائکا پلس کا میٹنگ بھی اسی سائڈ لائن پہ ہے, جس میں طالبان کا ڈیلیگیشن بھی شرکت کرے گا, اور OIC کے ساتھ بھی اگرچہ پلینری میں وہ نہیں ہوں گی, لیکن وہ چیدہ ممالک کے ساتھ وہ کریں گی. تو ایک انگیجمنٹ کا موقع ملے گا, ایک انگیجمنٹ کا موقع ملے گا, اور اس میں طالبان جو ہے بہرحال ڈیفیکٹو تو وہ ان کو ریکگنیشن ہے, ڈیجورے دینے کے لیے اب ان کو کرنا پڑے گا, اور دوحہ کا جو آفس ہے وہ اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. جن ممالک کے ایمبیسیز اگر کابل میں نہیں ہیں تو دوحہ میں وہ ان ٹچ ہے, انکلوڈنگ انڈینز جو ہیں وہ بھی دوحہ میں ان کے ساتھ ان ٹچ. ٹھیک ہے, چلیں ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اس کو آگے بڑھائیں گے. اس کے بہت سے اہم پہلو ہیں اور ایک اہم ڈسکشن ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام دستک میں ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس جو 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے. اس کے اغراض و مقاصد پہ ہم نے گفتگو کی, اس سے کیا ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں, اس کے کیا حوصلہ افزا نتائج اس صورت میں کہ افغان عوام کی ہیلپ ہو سکے. میں تہمینہ جنجوعہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, پاکستان کا جو کردار رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ فارن سیکرٹری بھی رہی ہیں, کس طرح دیکھتی ہیں دنیا میں ایک صحیح میسج, کیونکہ پاکستان کو ایک کیچ 22 سچویشن ایسے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں جو کہ اصلی دشمن ہیں, وہ ایک اپنی اینک سے پاکستان جو بھی کردار ادا کرے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کیس کیوں تگڑے انداز میں لڑنا چاہ رہا ہے افغانستان کا. پھر پاکستان کے لیے یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر افغانستان میں اس طرح کی بھوک ہوتی ہے, اس طرح کی اگر خدا نہ خواستہ سول وار یا اگر ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, تو پھر جو انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اپنے پاؤں نہ جمائیں, تو پاکستان کو بھی ایکٹ کرنا ہے. وی کانٹ بی انڈیفرنٹ ٹو دس سچویشن. اس تمام سچویشن میں جو پاکستان کا اب تک 15 اگست سے لے کے جو اب OIC کا اجلاس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے, اس میں جو کردار رہا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں جو اس حوالے سے ایک اچھا ایک بہتر پوری دنیا کو میسج کیا ہے, اور جو US میں بھی شروع میں اسکیپ گوٹنگ کی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہو سکی؟
देखिए ज़रा सी बात, ज़रा माजी में अगर हम जाएं वो देखें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले 2-3 असूलों पे बहुत ज़ोर लगाया था। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें मिलिट्री कोई रिजल्ट्स नहीं हो सकते, आपको नेगोशिएशन के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी। और आखिर अमेरिका ने नेगोशिएशन की और उस पे एज ए रिज़ल्ट जो कुछ एग्रीमेंट हुई उसके बेसिस पे मूव फॉरवर्ड किया। नतीजे में ये हुआ कि और फिर दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में इतना जो लीडरशिप थी पुरानी उसमें और जो हुकूमत थी उसमें करप्शन इतनी वाइड स्प्रेड थी कि लोगों ने खुद ही उनसे जान छुड़ाने के लिए का तहैया कर लिया था। और इसलिए जब हुकूमत बनी 15 अगस्त के बाद काबुल में, तो लोगों ने इसको एक तरह से वेलकम ही किया कि उनको ऐसा मौका मिला कि नई हुकूमत। और अब भी मैंने कई इंटरव्यू सुने हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी जो अहम बात हुई है कि इस वक्त आप अफगानिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी कंसर्न की, बॉडी डेंजर वगैरह के कंसर्न के बारे में। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त 15 अगस्त के बाद हमारी तशवीश ये रही है कि अफ़गानिस्तान में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वहाँ पे पनपने नहीं देना चाहिए। और इसलिए हमने गुफ्तगू की है जो हुकूमत है काबुल में तालिबान की, उनके साथ भी इस बारे में। ना सिर्फ हमने बट रीजनल कंट्रीज जो हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो रूस, तमाम की तशवीश है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को दाइश, रूस बहुत परेशान है दाइश की मौजूदगी के बारे में और ये नहीं चाहता कि उसको कोई स्ट्रेंथ मिले। पाकिस्तान टीटीपी के बारे में परेशान है और ये नहीं चाहता कि उनको स्ट्रेंथ मिले और वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। चीन का ETIM के बारे में। सो ये एक हमारा कंसर्न ये है जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस है उसमें एक और कंसर्न भी ये है कि अगर ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को डील नहीं किया जाएगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गेनिंग स्ट्रेंथ इन अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा है। और वो एक तशवीश है जिस पे तमाम ममालिक रीजन के और इंटरनेशनली सब लोग जो हैं वो अग्री करते हैं। माजी में हमने हुकूमत जो भी थी एक एग्रीमेंट किया APEX जिसको कहा अफगानिस्तान के साथ, और वो बहुत क्लियरली ले आउट करता है तमाम इश्यूज को किस तरह डिस्कस किया जाए अफगानिस्तान के साथ। ठीक है जो अब की हुकूमत है अफगानिस्तान में उसने साइन ऑन उस एग्रीमेंट पे नहीं किया था, लेकिन अगर वो भी देखेंगे तो उसमें बारीकी से बहुत पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए, और मैं खुद उसमें बहुत क्लोजली इन्वॉल्व थी APEX की जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बहुत क्लियर रास्ते हैं कि किस तरह ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बेहतरी के ताल्लुकात कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जो हो वो जारी रहे। इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान का लंबा बॉर्डर है बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान इस बात का बहुत दिल में खफा है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो उन्होंने बहुत तबाही का सामना किया और उसका असर पाकिस्तान पे हुआ है। पाकिस्तान के लिए जो मसले हैं कि अगर ये ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन नहीं कोई रिजॉल्व नहीं होता तो फिर एक तो है कि टेररिज्म का इम्पैक्ट होकर शुरू दोबारा होने का मसला होगा। दूसरा ये कि हमारे माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जैसे आसिफ ने कहा उनका फैलाव वो निकलना शुरू कर देंगे अफगानिस्तान से। और ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की सिर्फ वो पाकिस्तान और ईरान नहीं जाएंगे, वो तो ढूंढेंगे जगह, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो या दुनिया की कोई जगह हो जहाँ पे उनको यहाँ से कोई उनको असाइलम मिल जाए या जो भी हो। तो ये इस वक्त इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि वो बैठ के देखें कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी के हालात किस तरह पैदा किया जाए ताकि वो अपने मुल्क में ही रह के इज्जत विद ऑनर एंड डिग्निटी, हम हमेशा कहते थे, तो विद ऑनर एंड डिग्निटी अपने मुल्क में रह सकें। और यही चीज़ें जो हैं ये एक आउटकम डॉक्यूमेंट जो होगा इस कॉन्फ्रेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस का, इसमें रिफ्लेक्ट होगा होपफुली। अब हमें तो नहीं पता कि क्या एग्रीमेंट
فیر انف، وہ تو جب ہوگا تو اس پہ ہم پھر گفتگو کر رہے ہوں گے. تسلیم صاحب، پاکستان نے تو جو پاکستان سے ہو سکتا ہے 5 ارب کا جو فنڈ ہے وہ بھی ریلیز کیا تھا آن ہیومینیٹیرین بیسز. اس کے علاوہ افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ امیر متقی خان صاحب پاکستان آئے تھے، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں واگا بارڈر سے ایک اپروچ دی جائے، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اگرچہ ہمارے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ جمود کا شکار ہیں اور ہمیشہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو 15 اگست کے وہی سوال جو میں نے تیمینہ جنجوعہ صاحبہ سے کیا تھا آپ سے، جو پاکستان امیجیٹ 6 نیبرز کا ایک پلیٹ فارم بنایا، اس کی پہلی میٹنگ اسلام آباد میں ورچوئل ہوئی، پھر تہران میں ہوئی، اور اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بیجنگ چائنا میں ہوگی، اور اب یہ OIC. دیز آر اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن ہیں. لیکن دیکھیے، ایک جو اوبویسلی یہ میرے پرسنل ویوز ہیں کہ جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز اپلائی کرنے لگتے ہیں. اب طالبان ایک وکٹوریس فورس ہیں. جی. انہوں نے ایک جنگ جیتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پورے افغانستان پہ آج ان کی رٹ ہے. جی. انکلوڈنگ پنشیر جس کے بارے میں جس کے کہا بارے جاتا میں ہے، بہت جس میں کہا اور کہ جی کچھ بہت لمبی لڑائی ہوگی. امید تھی کچھ لوگوں کی کہ وہاں سے ایک ریزسٹنس شروع ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ طالبان کو دیکھیں، ان کی آپ بات چیت سنیں تو بہت ایوالو کیا ہے انہوں نے اور اچھی ڈپلومسی کنڈکٹ کریں. تیسری بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہی جو اپنے ہی اسکول آف تھاٹ ہے یا ان کے ساتھ جو لوگ ایگری کرتے ہیں اس میں ہر ایتھنک گروپ سے لوگوں کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا ہے. یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ جن لوگوں کو جن کو امریکہ لے کے آیا تھا اور ان کو بھی واپس آپ حکومت میں، جن سے آپ جنگ جیتے ہیں، آپ ان کو بھی حکومت میں اپنے ساتھ شامل کریں، تو یہ بالکل جو طالبان نے بات کی ہے کہ پھر اگر یہی سٹینڈرڈ آپ نے اپلائی کرنا ہے افغانستان میں، تو یہ پھر آپ امریکہ میں بھی لگا دیں کہ آپ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی کچھ لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن میں رکھ لیں. یہی پھر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بھی کر لے، دوسرے ممالک بھی کر لیں. تو یہ ان ریئلسٹک ہے. بٹ اس کو آپ الگ چھوڑ دیں، ابھی یہ اس وقت ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی ایک گریو سچویشن ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر بینکنگ سسٹم وہاں نہیں چل رہا اور آپ کیش ہینڈ آؤٹس پہ کتنی دیر کر سکتے ہیں، تو بیسیکلی آپ کو 2 چیزیں کرنی ہیں ابھی امیڈیٹ. اس میں ایک ہے شارٹ ٹرم جو ارجنٹ ہے کہ وہاں کے لیے آپ جو بھی ایئر بریجز بنائیں، جو بھی کریں، اور ایئر بریجز اویلیبل میں ہیں. 15 اگست کے بعد پاکستان سے، اسلام آباد سے 3 شہروں میں، ہرات تھا میرے خیال میں، جلال آباد، اور تیسرا کابل آپ نے بنائے تھے. تو جو لوگوں کی ایویکویشن کے لیے جو یوز ہوا ہے، آپ وہی جو روٹس ہیں وہ لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ابھی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق آغا خان فاؤنڈیشن وہاں بہت اچھا کام کر رہی ہے گراؤنڈ پہ، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. آپ UN کا مسئلہ یا دوسری جو NGOs، ان کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کنسلٹنٹس، پھر ان کی بہت سا پیسہ واپس انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ کو چاہیے کوئی سسٹم جس میں جو بھی پیسہ ریز ہو، جو اناؤنس ہو، وہ لوگوں کو، جیسے فلیش اپیل تھی 6.6 لین کی، وہ پیسا آ گیا ہے UN کے پاس. اب اس کو افیکٹولی کیسے اسپینڈ کرنا ہے کہ سارے لوگوں تک پہنچے، وہ ضروری ہے. یہ بڑا اہم پھر چیلنج ہے. یہ جو ریکگنیشن یا دوسرے معاملات ہیں، یا کس قسم کے اسٹیپس طالبان لیں گے جو سیٹسفائی کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یا ایٹ لیسٹ جو امیڈیٹ نیبرز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. انگیجمنٹ تو رہی ہے رشیا کی بھی، چائنا، پاکستان، ایران، ان سارے ممالک کی امیڈیٹ نیبرز کی ان کے ساتھ رہی ہے. آپس میں بھی یہ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں. تو تھوڑی سی دونوں طرف سے اکاموڈیشن چاہیے ہوگی. کچھ طالبان کو اپنی پوزیشن ماڈریٹ کرنی ہوں گی، جو کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک کی ہیں. انہوں نے خواتین کو آفیسز سے نہیں نکالا. ظاہر ہے کہ وہ ان کا کچھ ویوز ہیں،
جس پہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن بھی ہوگی لیکن سپریٹ ہوں گے، ہاسپٹلز جو ہیں وہ اس میں سپریٹ ونگز ہوں گے جس میں خواتین اور حضرات کے لیے آپ علاج سمجھتے ہیں جو ان کے تو ویوز یہ ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں ان یور اوپینین؟ دیکھیں بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو رپورٹس آتی ہیں انسبسٹینشیٹڈ کہ لوگوں کو گولیاں مار دیں، یہ کر دیا، ایک پرسیکیوشن کی کیمپین ہے، اس کا کوئی انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائی نہیں ہوا کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے. انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے اور جنرلی جو رپورٹس ہم تک بھی پہنچتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی اس طرح کا ونڈکٹیو ان کا نظر نہیں. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ان کے میڈیا ہے جی جیسے یہ چینلز ہیں، نام میں نہیں لوں گی، وہ بہت اوپنلی بات کر رہے ہیں، وہ بہت اوپنلی اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے، ایسی اوپینینز بھی ایکسپریس کیے جاتے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ نہیں مطلب ہیں. اختلاف رائے وہاں پر وہ اس کا اظہار کر رہے تو ہیں. اس کا مطلب ہے کہ طالبان نے ایوالو کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تھوڑی سی گیو اینڈ ٹیک کرنی ہوگی اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہیزیٹیشن ہے ہمارے لاسٹ ٹائم کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے کوئی فرسٹ اسٹیپ لے نہیں رہا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر 2-4 ملک مل کے کریں تو وہ ایک ہوگی. لیکن وہ میں پھر کہوں گی کہ وہ اس کانفرنس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کانفرنس کا مسئلہ ہیومینیٹیرین. اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ ایئر برج جیسے سسٹم جیسے پہلے تھا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آصف صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ اغوان چینلز پہ آپ بھی اپیئر ہوتے ہیں، تو کچھ رائے دیں گے کہ وہ ہاؤ دے آر سینگ دس کانفرنس آن افغانستان، کیونکہ یہ ہے تو افغانستان اسپیسیفک کانفرنس اور ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہو رہی ہے، مطلب کہ آپ کے سیاسی اختلافات، آپ کے تعصبات انہیں سائڈ پہ رکھ کے پیورلی فوکس یہ ہے کہ بھئی جو اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہوں گے، لیکن یہ افغان عوام کی امداد کے لیے کی جا رہی ہے. جی بلکہ آج ہی میرا ایک ان کے ساتھ مذاکرہ تھا افغانستان ٹیلی ویژن افغانستان ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور تو اس میں اینکر پرسن کا جو لائن آف کویشچننگ تھا وہ ایسا تھا کہ پاکستان کیوں کر رہا ہے. تو میں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان نہیں کر رہا. یہ صورت جو افغانستان کی ہے اس کی بنا پہ OIC کے جو ممالک ہیں وہ بھی سینسیٹیو ہیں اور اس لیے یہ ہو رہا ہے. اس میں خالی پاکستان کی بنا پہ OIC کا منسٹریل میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ OIC میں جو ممالک کنسرن ممالک ہیں ان کا کنسنسس نہ ہوتا. اور یہ بھی ہے کہ OIC کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بائی کنسنسس ہوتے ہیں. جی تو اس میں کوئی فیصلہ آپ ٹھونس نہیں سکتے ہیں. یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جی سکتا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ وہ موجود ہیں. وہ بعض ماضی کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ بھی موجود ہے. پھر افغانستان کے میڈیا کا ایک خاص اینگل رہا ہے پاکستان کے بارے میں. جی اس کے بھی بعض مضمرات تھے جس میں جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا کافی دخل تھا. لیکن آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے طالبان میں یقیناً ایک چینج آیا ہے. اب آپ یہ نہیں دیکھ سکتے مثلا جب ان کا وہ دور تھا وہ شٹل کاک برقع والا دور نہیں ہے. وہ والنٹریلی اگر وہ پہنے تو پہنے، لیکن اس وقت کابل شہر ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ تہران میں پھر رہے ہیں. اچھا. یا فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ ہمارے KP پروونس میں کسی بھی شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک آپ کو لگتا ہے تو اس میں کوئی ان یوزول بات نظر نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ پبلک فلاگنگ ہوتی تھی یا ہیومیلیشن ہوتی تھی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک بات ہمیں بہرحال اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ طالبان ایک مونولیتھ نہیں ہے. اس کے اندر 2 سٹرینڈز ہیں. ایک جو ہے وہ جو دوحہ کا برانڈ تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ برانڈ آپ سمجھ لیں، اور ایک وہ ہے جو ماؤنٹین میں تھے جو پہاڑوں پہ تھے. تو ان کے بہرحال سوچ میں فرق ہے. اس میں ہمیں جو ہے وہ بہرحال ان کو ماڈریشن پڑے گا، اور اس میں خاص کر جو خواتین کے حقوق ہیں اس کے بارے میں ان کو واضح کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ اسلامی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہوں گے، کیونکہ یہ ایکسپلینیشنز کی ضروری ہے. اور خاص کر اس میں تعلیم اور ان کے خواتین کے کام کرنے کے کانٹیکس میں ان کو واضح ہونا ہے، کیونکہ باقی دنیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں. افغانستان کوئی جو ہے وہ سینٹر آف یونیورس نہیں ہے، نہ وہ جو ہے وہ بیسٹن ہے اسلام کا. باقی دنیا میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کو بھی اپنے اندر ماڈریشن لانی پڑے گی. اور میرے خیال میں OIC کا جو یہ جلسہ ہے اجلاس ہوگا اس میں وہ یقیناً طالبان پہ بھی ایک سوبرنگ امپیکٹ لائے گا. اچھا. ہاں میرے خیال میں، کیونکہ یہ وہ اپنے جس طرح کا برانڈ آف اسلام اگر لانا چاہیں گے جس کے بارے میں ان کا پرسیپشن جو 9/11 سے پہلے تھا
تو ان کو ایک تو وہ دور کرنا ہے جس کی ایک جو ہے آپ کو جو شہادتیں وہ مل رہی ہیں وہ ہے، لیکن اب آپ کو پولیٹیکل لیول پہ بھی اس کو لانا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جب حکومت کرنا آئیں گے اور اس کے ایک نارملسی کی طرف آپ جب جائیں گے تو لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر خوف نہیں ہے. آپ خوف کی فضا سے لوگوں کو نکالیں گے. اگر جب آپ خوف کی فضا سے نکالیں گے تو سینس آف بلانگنگ ان لوگوں میں آئے گا، بجائے لوگ ملک سے بھاگنے کے وہ وہاں پہ رہنا چاہیں گے. آپ خود طالبان کہتے ہیں کہ یہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں، تو اگر ایسا ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں. سینس آف بلانگنگ نہیں ہو سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن آپ کو بہرحال یہ کرنا، ذمہ داری اب آپ کی ہے. جب تک آپ جو ہے ایک ریزسٹنس کر رہے تھے آپ پہ رسپانسبلٹی نہیں تھی. جی وہ ایک علیحدہ آپ کا وہ تھا، اب جو ہے modus آپ operandi اس تھی. کے ذمہ دار ہیں، ہر چیز کے ذمہ دار ہیں. اب اگر ایک کتا جو ہے وہ بھی اگر بھوکا مرے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ اسلامک امارات کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھنی پڑیں گی، اور میرے خیال میں یہی ہے کہ اس اجلاس میں بھی اس کا امپیکٹ ٹھیک ہے. ہوگا. تیمور صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان نے ایوالو کیا ہے، جو ماضی میں ان کی حکومت تھی اور جب 15 اگست کے بعد جو ان کا طرز عمل ہے اس میں کافی فرق ہے، لیکن مزید ظاہر بات ہے ایشوز ہیں جن کو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ویسٹ کا جو 15 اگست کے بعد سے لے کے اب تک کا ریئیکشن ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور جب میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو امریکہ تو ہے ہی، اس میں امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں ویسٹرن، جرمنی ہے، ممالک ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہیں، یو کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے وہاں ایک چیریٹی بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے، اور یو کے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر یہ چیریٹی پیسے دے گی تو ہم اس کو میچ کریں گے. تو وہاں بھی کچھ ایوالو ہوئی ہے سچویشن ان اے بیٹر سینس ویز وی افغانستان؟ دیکھیے یہ جو آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ کیا یورپ میں اور امریکہ میں کیا لوگوں کی مائنڈ سیٹ جو ہے تھوڑا بدلا ہے کہ نہیں. پہلے تو جب یہ ہوا 15 اگست تو میرے خیال میں تمام ویسٹرن ممالک میں، امریکہ میں خاص طور پہ ایک اسٹیٹ آف شاک تھا. بیکاز یہ صرف اسٹیٹ آف شاک ان کے ساتھ نہیں، ان کے لیے نہیں تھا جو انوالو تھے ڈائریکٹلی، بٹ ان کی جو ہل ہے، کانگریس ہے، اس میں بھی اسٹیٹ آف شاک تھا، اور یورپ میں بھی اسی قسم کے ریاکشنز تھے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی حالات اس وقت، جو ہمارا اس وقت مقصد ہے او آئی سی کی ایکسٹراڈنری میٹنگ کا، وہ یہ ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اور یہ جو خط لکھا گیا اور اوپن کیا گیا ہے، کچھ جرنیل، امریکی جرنیل اور وہاں کے فارمر امبیسڈرز جو افغانستان میں سرو کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں ایک چیز لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس کا ریپوٹیشنل انٹرسٹ ہے اور مورل آبلیگیشن ہے کہ وہ ریگریسلی جوائن کرے ایفرٹس ٹو ہیلپ دا افغان پیپل. سو بیسیکلی یہ ایک چیز ہے جو اب اس میں سے نکل رہی ہے کہ اب یہ دنیا کا بہت بڑی مورل آبلیگیشن ہے، چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ امریکہ ہو. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے اب آہستہ آہستہ کچھ چیزیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، لوگوں نے بات کی ہے، لوگوں نے حالات دیکھے ہیں. یہ خط جس کا میں نے ذکر کیا وہ نکلا ہے. ساتھ ہی امریکہ نے 2-3 سٹیپس لیے ہیں. ایک تو ورلڈ بینک جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ 280 ملین دیں گے اسسٹنس ٹو افغانستان ہیومینیٹیرین ریلیف کے لیے. دوسرا، امریکہ نے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ ان کو بینکنگ چینلز کو کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا دوسری کمپنیز جن کے تھرو پیسے افغانز کو آتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے امریکہ میں، اس کی اجازت دے رہے ہیں. تیسرا اناؤنسمنٹ کی تھی نیدرلینڈز نے اور جرمنی نے کہ وہ پیسے دیں گے وہاں افغانستان میں ٹیچرز کی اور ہیلتھ ورکرز کی اس کے لیے تنخواہوں کے لیے. سو گریجولی یہ بٹ بائی بٹ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ او آئی سی کی میٹنگ ایک کنسالیڈیٹڈ طریقے سے دیکھے گی تمام سچویشن کو، تو ہمیں امید ہے کہ جو بھی نکلے گا اس میں تمام ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے اور کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آج اگر ہم ایکشن نہیں لیتے اور اسلامی ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے کہ اس افغان لوگوں کی مدد کی، بہت ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے، تو یہ بہت مشکل سچویشن ہو جائے گی. اس لیے او آئی سی کی جو میٹنگ ہے اس کا آؤٹ کم ایک پریشر پوائنٹ، جیسے انہوں نے کہا، آصف نے بھی کہا، وہ ایک پریشر پوائنٹ کریٹ کرے گا، ایک پریشر کریٹ کرے گا
کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کہے گی بھائی دیکھو 57 ممالک نے یہ کہا ہے, ہم بھی کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ تو جس طرح UNDP کے جو UN کے اسپیشل ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر جو ہیں مارٹن گرفت, وہ بھی آ رہے ہیں, ورلڈ بینک کے لوگ بھی آ رہے ہیں, IDP کے بھی لوگ آ رہے ہیں. سو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, وہ بھی مدعو ہیں, اور یہ امید ہے کہ وہ یہاں سے یہ میسج لے کے جائیں گے اور یہ کلیئر میسج ہوگا, جس لیے ہم سب کا بات کرنا بہت ضروری ہے اور ہماری میسیجنگ بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیولی دنیا کو کہیں. ہمارا بریف افغان حکومت کے لیے ہم نہیں کر رہے, بلکہ ہمارا بریف افغانستان کے لوگوں کے لیے اس وقت ہے کہ وہ ایک بہت مشکل کا شکار ہیں, اور ہمیں اس مشکل سے ان کو نکالنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا ہے. دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. میں چونکہ وی آر ان دا کلوزنگ منٹس آف آور شو, تسنیم صاحبہ یہی جو تہمینہ صاحبہ نے بات یو وانٹ ٹو ایڈ, میں چاہوں گا کہ OIC میں ڈفرینٹ شیڈس آف اسلامک کنٹریز ہیں, 57 کا بلاک ہے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے 15 اگست کے بعد سے بیانات تو ہے لیکن اس طرح میرے خیال میں امپیکٹفل نہیں تھا. ان کا بھی آنا اور ان کا ود ون وائس بولنا, جیسے تہمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اٹ ول ہیو این امپیکٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی تک آپ 2-3 ملکوں کو نکال لیں تو کوئی خاص ان کا افغانستان پہ رول نہیں رہا, نہ کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی گئی ہے. اس میں سے چند ممالک تو وہ ہیں جن کو افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے ان پہ امیڈیٹ امپیکٹ ہوتا ہے. پاکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہو گئیں, ان کا تو ظاہر ہے کہ سٹیکس بہت ہائی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ قطر کو دیکھیے, قطر اس جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے اس میں انوالو رہا ہے, ابھی بھی ریلیف ایکٹیویٹیز میں ان کا کافی ایکٹیو رہے ہیں. ٹرکی کا ہسٹوریکلی افغانستان کے ساتھ ایک کلوز انٹریکشن رہا ہے اور انٹرسٹ رہی ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہیں, آپ جیسے افریقہ سے OIC کے ممبرز ہیں دوسرے, جن پہ ڈائریکٹ امپیکٹ تو نہیں ہوتا لیکن ایک ایفینٹی ایز مسلم ہوتی ہے, ان کا بھی وہ بھی ان کو بھی آپ اس پلیٹ فارم پہ لائیں گے. اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کی میسیجز کیا ہوں, کیونکہ ڈونر کانفرنس نہیں ہے یہاں پہ, شاید کوئی اس طرح وہ نہیں ہو, لیکن آپ نے ایک کرٹیکل ماس کریٹ کرنا میسیجنگ کا کہ آپ کس طرح وہ مورل پریشر جو ہونا چاہیے ان ممالک پہ جو ڈونرز ہو سکتے ہیں, یا جیسے فنڈنگ کو فریز ہٹانے کی بات ہے, یا سینکشنز ختم کرنے کی بات ہے, یا بینکس کو ان کے انیبل کرنے کی بات ہے کہ وہ آپریٹ کر سکیں. اور افغانستان تھوڑا سا, کیونکہ ہم نے دو اس میں, ایک تو آپ کا بہت ارجنٹ جو ہے کہ لوگوں کو کھانا ملے, لوگ سردی سے نہ مریں, اور ان کی بیسک نیسیسٹیز اور میڈیسن یہ چیزیں پوری ہوں. دوسرا آپ نے افغان اکانومی کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, شارٹ ٹرم, ارجنٹ, اور میڈیم مڈ ٹرم, آپ نے وہ کہ الٹیمیٹلی افغانستان کی اکانومی جو کہ پچھلے 20 سال سے اس پہ جو وہ ہینڈ آؤٹس دیتے رہے اس پہ سروائیو کی ہے, اور جو ہی انہوں نے وہ پل کیا تو وہ بالکل گرنے کے قریب آ گئی ہے. تو اس سے افغانستان کو نکالنا ہے. چلیں, کیونکہ وقت کی تنگی آڑے, ورنہ اس موضوع پہ تو بہت سی نشستیں ہو سکتی ہیں, بٹ وی ہیڈ اے گڈ اینڈ فروٹفل ڈسکشن. آپ کا بہت شکریہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ, فارمر فارن سیکرٹری پاکستان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری فار یور ویلیوبل انپٹ. آصف درانی صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور اسٹوڈیوز اینڈ آور شو. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ تسنیم صاحبہ, یو میڈ اٹ ٹو آور اسٹوڈیوز. اور پاکستان میں بھی بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے, اور ویورز کے لیے کہ اسلام آباد میں بھی جو راتیں ہیں وہ یک بستہ ہیں, لیکن ویورز اہم ایشو ہے, اینڈ وی لک فارورڈ کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا, اور جیسے میڈم تہمینہ نے بھی کہا, کہ افغانستان کے حوالے سے یہ 41 سال بعد دوبارہ OIC کا ایکسٹرا آرڈنری سیشن پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. ہم امید اور توقع یہی کرتے ہیں کہ اس کی مثبت نتائج سامنے آئیں گے, اور افغانستان کی انسانی بنیادوں پر المیے سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات کی ایسی میسیجنگ ہوگی جس پہ عمل درآمد ہوگا, اور 38 ملین افغان اس سے بہرہ مند ہوں گے. اسی امید اور توقع کے ساتھ پروگرام کو یہاں کلوز کریں گے. مجھے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سے خیال رکھیے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر شب 10:05 پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.